अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले पारे में हमें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का वाक़या बताया गया। तो ये वाक़या बताने से पहले मैं आपका कुछ ब्रेनस्टॉर्म करना चाहूँगी। कुदरती हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो हमें कुछ ना कुछ तो किस्सा पता है हज़रत आदम का। तो पहले अपने ब्रेन को स्ट्रॉन्ग कीजिए कि अल्लाह ताला ने हमें क्या क्या बताया, और उसमें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की कहानी बताई। क्यों? कौन थे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम? वो हमारे फादर थे, बाप थे हमारे। कहाँ पैदा किए गए? इनको एडन में, जन्नत में पैदा किया गया। वहाँ क्या करते थे? जो मर्ज़ी करते थे। इट गोना सेटिस्फाई हिम। वो उनको सुकून देता था, तसल्ली देता था। वो जो कुछ चाहते थे कर लेते थे। तो फिर क्या समझ में आया? वी आर स्टक इन दिस प्लैनेट अर्थ। हम इस छोटे सी ज़मीन के प्लैनेट पर फंस गए हैं, लेकिन मैं किसी और जगह के लिए बनाई गई थी। मेरी कोई और जगह है, किसी और जगह से आई हूँ मैं। और वहाँ होता क्या था? जो चाहते थे होता था। तो मेरे पास, मेरे बाप के पास कुन की पावर थी। क्या पावर थी? कि जो चाहता था, मैं कहता था, वो हो जाता था। यानी कि जो मैं कहती थी वो हो जाता था। तो क्या आज हम क्या कर रहे हैं? सब मेरे ताबे हों। हर इंसान चाहता है एक दूसरे को ताबे करना। आदम का बच्चा है ना, तो उसकी फितरत में है, नेचर में है, वो ताबे करना चाहता है। सब मेरे ताबे हों। आई वॉन्ट टू कंकर एवरीथिंग। हर चीज़ को हम फतह करना चाहते हैं। सब ज़मीनें, जायदादें, दौलत, माल, पैसा, सब कुछ मेरा। और आदम का बेटा क्या चाहता है? सब मेरे ताबे हों और सब औरतें मेरी हों। तो जन्नत में हमें क्या मिलता? जितनी किस्म का आदमी है, मतलब जो आदमी जितनी किस्म के भी हैं, वो सब जन्नती हैं। तो वो जन्नत जैसी डिमांड्स करेंगे। तो आज दुनिया में भी हमें डिमांड्स वही हैं। और दूसरा, हवा की बेटी को देखिए, तो उसकी क्या ख्वाहिश है? कभी पूछा जाए कि देखो आपकी क्या ख्वाहिश है, तो वो क्या कहती है? सारी उम्र जवान रहना चाहती हूँ और कुछ नहीं। मैं चाहती हूँ कि मैं सबसे खूबसूरत लगूँ। तो जन्नत में क्या होगा? जन्नती किस्म की औरत है ना, वो चाहती है कि मुझे सब कुछ मिले। तो क्या जन्नत से आई हो? हाँ, मैं जन्नत के लिए बनी थी, यहाँ पर जेल काट रही हूँ। तो समझ में आया कि हदीस में क्या था? अद्दुनिया सिजनुल मोमिन। ये दुनिया तो हमारे लिए है ही नहीं, ये तो हमारे लिए कैद खाना है। अब हज़रत आदम की कहानी जब सुनते जाएंगे तो आप ह्यूमन बिहेवियर देखते जाइएगा। जब हम ताबे करना चाहते हैं तो हमें पावर चाहिए, पैसा चाहिए। पैसे से पावर आती है। तो इसलिए आज इब्ने आदम पैसे के पीछे भाग रहा है। वाई वी डू दिस? हमारी मशीन का मैकेनिज़्म ही ऐसा है। हमारी फैक्ट्री में हमारी मशीन जो प्रोडक्ट की गई मट्टी से, गारे से, तो उसका मैकेनिज़्म बनाया गया जन्नत के लिए। और जन्नत में सब कुछ था, पावर थी। तो आज देखें बड़े बड़े टूरिस्ट प्लेसेस जहाँ पर हम जाके सैरें करते हैं और सैर करना पसंद करते हैं, तो वो कैसी होती हैं? सबसे ज़्यादा अहम जो जगह होती हैं वो जिस पे घास हो, समंदर हो, पानी बह रहा हो, ऊपर बिल्डिंग्स हों और सब कुछ मतलब हो, जैसा कि जन्नत में हमें बताया गया, जन्नातुन तजरी मिन तहतिहा अल अनहार। तो कुदरती पूरी दुनिया नेचुरली इसकी तरफ जाती है, क्योंकि वो जन्नती हैं, जन्नत की चीज़ें मांगता है तो उसकी डिमांड करता है। तो पूरी दुनिया पहुंच जाती है जहाँ पर सब्ज़ियाँ और नहरें, सब्ज़ा और नहरें हों। तो आपकी मशीन आपको बता रही है कि आपका काम बहुत बड़ा है, आप बहुत बड़ी जगह से आए हो, यानी कि जन्नत से आए हो। तो आपका यहाँ पर काम भी बड़े बड़े हैं। तो आज आप अगर अंदाज़ा लगाएं तो दुनिया में सबसे बड़ी जो सनत है वो आर्मामेंट्स, हथियार की है। हथियार किसको रिप्रेजेंट करते हैं? पावर को। और दूसरी बड़ी इंडस्ट्री कॉस्मेटिक्स की है, लिपस्टिक प्रोडक्ट्स, ब्यूटी प्रोडक्ट्स। तो औरत क्या चाहती है? एवरलास्टिंग ब्यूटी। तो नेचुरली इंसान अपनी नेचर की तरफ जाता है। लेकिन अगर हम देखते हैं कि जन्नत में सुकून था, लेकिन यहाँ पर अगर हम सुकून से बैठते हैं तो हमें किस किस किस्म के मसाइल को फेस करना पड़ता है। यू आर इंजॉय द डिप्रेशन, बेड सॉल्स, शुगर, कैंसर, फटीक, डिप्रेशन, लथार्जी, बदहज़मी, इस तरह के बहुत से प्रॉब्लम्स हमें लेने पड़ते हैं अगर हम सुकून से बैठे। इसका मतलब ये है कि हमारी केमिस्ट्री चेंज हो चुकी है। कैसे चेंज हुई मैं बताऊंगी। जब केमिस्ट्री चेंज हुई है तो हमें अपनी साइकोलॉजी को भी वैसे ही हैंडल करना है ना। अब दुनिया और प्लेनेट चेंज हो चुका है, इसलिए हमारे दिमाग को ये कहानियाँ सुनाकर बताया गया कि आप समझिए कि आप इस दुनिया में कैद खाने में आए हो। जो आप चाहते हो आपको मिलेगा, लेकिन वहीं मिलेगा जहाँ के आप थे, यहाँ नहीं मिलेगा। यहाँ पर कुछ काम करने के लिए आए हो। तो ये जब पारा हम कंप्लीट कर लेते हैं और जब ये हम पढ़ते हैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की कहानी, तो हमें पता चलता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को नीचे भेजते हुए अल्लाह ने क्या कहा था कि तुम दो ग्रोहों की बिल्कुल नहीं बनेगी। ग्रोह कौन से होंगे? एक तागूत का ग्रोह और एक आदम अलैहिस्सलाम का ग्रोह।
تو اس میں ہم پڑھیں گے تو طاغوت کا گروہ کیا تھا. تو ان دونوں کے آپس میں نہیں بنے گی، یہ دو الگ الگ گروپ ہوں گے. ان کے ساتھ مقابلہ کر کے تم نے خلافت ارضی قائم کرنی ہے، خطابت الہی قائم کرنی ہے، اور خلافت طاغوت سے بچنا ہے. ٹھیک ہے. تو کیا سمجھ میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کہانی کو اس لیے سمجھایا کہ ہم اپنے آپ کو سمجھ کر اپنے ہینڈل کر سکیں. اچھا، ایک آخری سوال اپنے دماغ میں رکھیے گا، لکھ کے رکھیے گا، اس کے کوسچن کے آنسر بھی انشاءاللہ ملیں گے. حضرت آدم علیہ السلام کو نیچے کیسے لایا گیا؟ وہ تو جنت میں تھے. کیا ذریعہ تھا، کیا ٹریول تھا، کس طریقے سے زمین پر آئے، وہ زمین پر کیسے آئے؟ ٹھیک ہے. اور خلافت کیا ہے؟ حکم جاری کرنا. کس کا حکم؟ الہ کا حکم. اب شروع کرتے ہیں کہانی کو. یہ کہانی میں آپ کو قرآن پاک کے لفظوں سے سناؤں گی. ٹھیک ہے. ایک کہانی ہے جب انسان کو بنانے کا اللہ نے وعدہ کیا آسمانوں پر، تو انہوں نے فرشتے سے کہا بے شک میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں. سورۃ بقرہ آیت 30 سے لیا گیا ہے. یہ سب تمام آیتوں کے ریفرنس آپ کو نیچے سے ملتے جائیں گے، تو آپ اس کو دیکھ کے جائیے گا. میں آپ کو تھرو آؤٹ کہانی سناتی جاتی ہوں. ٹھیک ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے کا ارادہ کیا تو کہا کہ میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں. تو فرشتوں نے فوراً کہا کہ کیا آپ ایسی مخلوق بنانا چاہتے ہیں جو فائٹ کرے گی، لڑے گی، خون بہائے گی، اور ہم تو صرف آپ کی تسبیح اور تعریف بیان کرتے رہتے ہیں، تو آپ کو کیا ضرورت ہے اس کو بنانے کی؟ مطلب کہ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بنایا کس چیز سے گیا؟ سورۃ حجر آیت 26 میں آیا ہے کہ ان کو گارے سے اور سڑی ہوئی مٹی سے پیدا کیا گیا. اس گارے کو اکٹھا کر کے تو ایک سٹرکچر بنایا گیا. پھر بتایا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جب میں بنا لوں اپنی روح پھونک لوں. یاد رکھیے گا، اپنی روح پھونکی اور پھر تم اس کو سجدہ کرنا. اللہ نے حضرت آدم کو تمام علوم کا علم سکھا دیا اور فرشتوں کے سامنے پیش کر. کیوں پیش کیا؟ کیونکہ فرشتوں نے فوراً ہی کہا تھا کہ کیوں بنا رہے ہو اس کو؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ مجھے جو علم اور انفارمیشن ہے وہ آپ کو نہیں ہے، اور میں ان کے اندر ایسی انفارمیشن انپٹ کروں گا جو آپ نہیں سمجھ سکتے ہو. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تمہیں پتہ ہے تو ان سوالوں کے، اس نالج کے، اس علم کے جواب دو. نالج کے بارے میں بتاؤ. یہ آیت 31 32 33 آنورڈ یہ سارا اس کا قصہ بیان کر رہا ہے. اس کے بعد اللہ نے ابلیس سے پوچھا کہ ابلیس تجھے کیا ہو گیا ہے کہ تو سجدہ نہیں کر رہا؟ کیونکہ جب آرڈر دیا گیا کہ آپ سجدہ کرو. اچھا، جب فرشتوں سے کہا گیا نا کہ آپ سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے کہا میں نہیں کروں گا. اب اللہ تعالیٰ سے کویسچن کر رہے ہیں، اس لیے کویسچن کر رہے ہیں. تو یہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ آیت 31 32 33 یہ اس کا ترجمہ آپ پڑھیں گے نا پہلے پارے میں تو آپ کی ساری انفارمیشن ملے گی. اس کو میں نے اس لیے اسکپ کر دیا تھا. تو کیونکہ آپ خود بھی تو کوئی کام کرو نا، تو اس کا ٹرانسلیشن کریں. تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابلیس سے پوچھا کہ ابلیس تجھے ہو کیا گیا ہے؟ سورۃ کہف کی آیت نمبر 5 ہے یہ کہ تو نے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ سجدہ نہیں کیا، حالانکہ میں نے تجھے کہا تھا کہ میری بات کا حکم ماننا. اس بات کا حکم دیا گیا تھا. اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے. تکبر چیک کیجئے گا. تو طاغوت کا سب سے بڑا جو ایلیمنٹ ہے کہ وہ تکبر کرتا ہے. پھر شیطان نے کہا میرا یہ کام نہیں ہے کہ میں اس بشر کو سجدہ کروں جیسے آپ نے سڑی ہوئی مٹی اور سوکھے ہوئے گارے سے پیدا کیا ہے. الاعراف آیت 21 میں آیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو اس لائق نہیں تھا کہ تو تکبر کرتا، تو نکل جا یہاں سے، مردود ہو جا، اور روز جزا تک تجھ پر لعنت ہوگی. ابلیس نے واپس جواب دیا اے میرے رب، یہ بات ہے تو مجھے اس دن تک مہلت دے دے جب تک انسان دوبارہ اٹھائے جائیں گے. صرف ٹرانسلیشن بتا رہی ہوں آپ کو. اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے تجھے مہلت ہے. ابلیس نے کہا، وہ شیطان جو طاغوت تھا جس کی حکومت اب دنیا میں چھائی ہوئی ہے، اور اس نے کہا، ابلیس اس کا نام تھا، عزازیل کہہ لیجئے، اور وہ بڑا عبادت گزار تھا اللہ کا، اور انسان سے پہلے وہ موجود تھے جنات، اور وہ یاد رکھیے گا جنوں میں سے تھا، فرشتوں میں سے بالکل بھی نہیں تھا، وہ جن تھا، اور اس نے اتنی عبادت کی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہو گیا. اب اس سے بات ہو رہی ہے کہ جیسا اب وہ کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ جیسا آپ نے مجھے گمراہ کیا اور میں آدم اور اس کی اولاد کو ایسے گمراہ کروں گا، ایسے بہکاؤں گا کہ اس کو سیدھی راہ پر بیٹھ جاؤں گا، اس کی سیدھی راہ پہ طاق میں بیٹھوں گا. پھر میں ان کے پاس، ان کے سامنے سے بھی جاؤں گا، ان کے پیچھے سے بھی جاؤں گا، ان کے آگے سے دائیں سے، یعنی کہ ہر طرح کی کوشش کروں گا، اس کے دل میں وسوسے ڈالوں گا. آپ کو پتہ ہے شیطان خون میں گردش کرتا ہے، وہ رات کے ناک کے بانسے پر رات گزارتا ہے کہ جیسے یہ اٹھے گا تو میں اس کو گمراہ کروں گا، اس کو اٹھنے نہیں دوں گا. تو یہ اپنے کام میں لگا ہوا ہے، ڈیوٹی پہ. تو جیسے کہ اس نے کہا تھا سورۃ الاعراف میں ہے، یہ 13 سے 18 تک اس کو بھی ریڈ کیجئے گا کہ میں ان میں سے زیادہ تر انسانوں کو شکر گزار نہیں رہنے دوں گا. یہ اللہ سے کہہ رہا ہے. اللہ نے فرمایا تو یہاں سے برے حال میں مردود ہو کر نکل جا. جو کوئی ان میں سے تیری پیروی کرے گا تو میں ان سب کو اور تم سب کو دوزخ سے بھر دوں گا.
اللہ نے کہا ٹھیک ہے، اگر یہ آدم مجھے عزیز بہت ہے، لیکن جو اگر تیری بات مان گیا نا تو بس پھر میں ان کو تمہارے ساتھ دوں گا۔ پھر ابلیس نے کہا اے اللہ دیکھ تو صحیح، کیا یہ انسان اس قابل تھا کہ آپ نے اسے مجھ پر فضیلت دے دی؟ اگر آپ نے مجھے قیامت کے دن تک مہلت دی تو میں اس کی پوری نسل کو کے پاؤں سلامتی سے رہنے نہیں دوں گا، ان کے پاؤں اکھاڑ کے پھینکوں گا، بس تھوڑے ہی لوگ مجھ سے بچ سکیں گے۔ اللہ نے فرمایا اچھا تو جا، ان میں سے جو بھی تیری پیروی کرے تجھ سمیت ان سب کو جہنم سے بھر دوں گا میں۔ تو جس نے اپنی دعوت سے تو پھسلا سکتا ہے پھسلا لے، ان پر اپنے سوار لے جا، ان پر پیادے چڑھا دے، ان کی مال اور دولت میں شامل ہو جا، ان کو اپنے وعدوں کے جال میں پھانس لے۔ تو شیطان نے کہا شیطان کے وعدے جو ہیں وہ دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تھا کہ جا دھوکہ دے، تو وہ دے رہا ہے دھوکہ، وہ آپ کی رگوں میں، آپ کے وسوسوں میں، آپ کے ارد گرد کے لوگوں کے درمیان فرق ڈال دیتا ہے۔ بے شک میرے بندے تجھے کوئی قدرت اور اختیار حاصل نہ ہوگا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے بندے جو ہوں گے نا اس پہ تجھے قدرت نہیں کر سکے گا، وہ اپنے رب کے توکل پر سے بہتر رہیں گے۔ یہ سورۃ اسراء آیت 62 سے 65 ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے جو میرے بندے ہوں گے نا، ٹھیک ہے ان کو تو نہیں ہٹا سکے گا۔ تو آپ اور میرا وعدہ کیا ہے اور کام کیا ہے کہ ہم اسی کے بندے بنیں، اس شیطان کے چکر میں ہم نہیں آئیں گے، کیونکہ یہ دنیا ہماری جگہ ہی نہیں ہے، ہم کیوں اس کو بنانے اور سنوارنے اور اپنی سائیکالوجی کو اس کے مطابق کور کرنے میں لگ گئے ہیں۔ تو آپ اس بات کو سمجھیے کہ آپ جنت کے لیے پیدا کی گئی ہیں، دنیا کو جنت نہیں بنانا۔ آگے فرمایا اے آدم تم اور تمہاری بیوی، حضرت آدم علیہ السلام سے اب بات ہو رہی ہے اس کے بعد، کہ تم اور بیوی جاؤ اس جنت میں اور وہاں رہو، وہاں کھاؤ جہاں سے چاہو، لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ تم گنہگار ہو جاؤ گے۔ اس درخت سے کیمسٹری چینج ہوتی تھی، یعنی کہ سائیکالوجی، دماغ بدل جاتا تھا۔ پھر بہکایا اس کو شیطان نے کہا کہ تم، کیونکہ اس کا وعدہ تھا کہ وہ چاہتا تھا کہ وہ چیزیں اس کے اوپر کھول دے، ان کو اور جنت کے رہنے کے قابل نہ رکھیں، لیکن جو ان کی نظر سے پوشیدہ ہیں اس وقت ان کی شرمگاہیں کھول دیں ان کے اوپر۔ تمہارے رب نے اس لیے تمہیں اس درخت سے دور رہنے کا کہا ہے، روکا ہے، اس لیے کہ تم فرشتے بن جاؤ گے یا ہمیشہ زندہ رہنے والا بن جاؤ گے۔ دیکھو کیا وعدہ کیا، ایور لاسٹنگ لائف اور اسٹرینتھ، پاور، جو کہ سائیکالوجی میں ہے انسان کی۔ تو ان کے سامنے قسم کھائی کہ میں تمہارا دوست ہوں، پھر ان کو دھوکہ دیا اور انسپائر کر لیا۔ ٹھیک ہے، آج بھی شیطان انسپائر کر لیتا ہے اور اس کی انسپریشن لے کر ہم ہر وہ کام کرتے ہیں جو ہمیں تابع فرمان، مطلب تابع کر لیڈر بنانے کے لیے اور سب پاور حاصل کرنے کے لیے اور دولت حاصل کرنے کے لیے اور لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے ہم تیار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ وہی اس کی طاقت ہے۔ پھر جب چکھا ان دونوں نے درخت کا پھل اور کھل گئی ان پر ان کی جسم کھل گیا، ان کا لباس اتر گیا جنت کا، اور وہ اپنے اوپر جنت کے پتے جوڑنے لگے، یعنی کہ حیا بھی انسان کی نیچر میں ہے۔ آپ کو حیا ہے، آپ خود پھر اس کو نکال دیتے ہو حیا کو۔ پکارا ان کو ان کے رب نے کہ میں نے منع نہ کیا تھا تمہیں اس درخت کے پاس نہ جانا، کہہ دیا تھا تمہیں کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، پھر بھی نہیں مانے ہو۔ اور دونوں بولے اے میرے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، آپ نے ہمیں مغفرت نہ کی تو ہم پر رحم نہ کیا تو ہم ضرور تباہ ہو جائیں گے، ان دونوں نے کہا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھائے کچھ کلمات، سورۃ بقرہ آیت 37 میں آتے ہیں کہ اس کے رب نے اس کو کلمات سکھائے، پھر توبہ قبول کی، اور توبہ قبول کرنے کے بعد اب یہ یاد رکھیے گا کہ توبہ وہیں پر قبول ہو گئی تھی، اور اللہ تعالیٰ جب توبہ قبول کرتے ہیں پھر سزائیں نہیں دیتے، جو ہمارے کلچر میں عام طور پر رواج ہے کہ ان کی سزا کے طور پر جو ہوتے ہیں عورتوں کے پرابلمز وہ سزا کے طور پر ہوتے ہیں، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ ہمارا خدا نے ہمیں کہا کہ جب میں معاف کر دیتا ہوں تو میں معاف کر دیتا ہوں، سزا نہیں دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم حضرت امی بی بی حوا کو معاف کر دیا تھا، ان کو سزا کے طور پر کچھ نہیں دیا۔ یہ نیچرلی ایک پروسیس ہے جو لیبر پین اور یہ چیزیں ہوتی ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام کو بھی سزا کے طور پر زمین میں نہیں لایا گیا تھا، بلکہ ایک سسٹم بنانے کے لیے لایا گیا تھا، ایک نظام کریٹ کرنے کے لیے لایا گیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے آگے بتایا کہ میں نے آپ کے پاس ہدایت بھیجوں گا، ایک سسٹم بھیجوں گا، اس کے اوپر عمل کرنا۔ پھر فرمایا اللہ نے کہ تم اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے۔ کون دشمن ہوگے؟ ایک طاغوت یعنی کہ شیطان جو ابلیس، اور ایک حضرت آدم علیہ السلام کی حکوم ہوگی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو قیامت والے دن بھی دکھایا، مطلب سٹارٹ میں ہی دکھایا گیا تھا کہ آپ کے ایک طرف دائیں طرف ایک انسان ہے اور بائیں طرف 999، یعنی کہ، اور حضرت آدم نے فرمایا یہ کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ آپ کی اولاد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جو ایک ہے یہ جنت میں جائے گا اور 999 یہ جہنم میں جائے گی۔ تو اسی نسبت سے، اسی ریشو سے سب لوگ جنت اور جہنم میں جائیں گے۔ تو جو ایک والا ہے اس میں ہم سب نے آنا ہے انشاءاللہ، جو ہمارا ٹارگٹ ہے۔ اور دوسرا ٹارگٹ ہمارا کیا ہے کہ سیلف آئیڈینٹی، ہمیں پتہ ہونا چاہیے میں کون ہوں، مجھے پتہ ہونا چاہیے میں نے کیا کرنا ہے،
میرا اس کتاب کے ساتھ کیا تعلق ہے، تو یہ ہم نے اس میں آہستہ آہستہ دیکھیں گے رمضان میں، اور رمضان کے بعد جو ہمارا کورس ہوگا نا تو اس انشاءاللہ اس میں ہم کھول کے دیکھیں گے کہ میرا زندگی کا مقصد کیا تھا، ایز اے عورت میں کیا ہوں، ایز اے بیوی، ایز اے بیٹی، اور ایز اے انسان میرا کیا ریلیشن ہے، اور اگر میں لڑکا ہوں، مرد ہوں، تو پھر میری کیا ذمہ داریاں ہیں۔ تو یہ ہمیں قرآن بتائے گا انشاءاللہ، اور یہ ہمیں کامیاب کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم کو بتا دیا تھا کہ ہم نے تمہارے لیے پوشاک اتاری ہے، آرائش کے کپڑے بھی اتارے ہیں، تو سب کچھ کرنا، یہ نہ کرنا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور پھر اپنے آپ کو کور کرنا، لیکن سب سے بہتر یہ ہے کہ تم پرہیزگار رہنا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس سے پہلے ہم نے تمہیں تاکید کر دی تھی کہ آدم علیہ السلام کو، پھر وہ بھول گئے تھے، تو ہم نے ان میں بعد میں عزم پایا، یعنی کہ وہ بعد میں باعزم ہو گئے۔ تم بھی ایسا ہی کرنا، اگر غلطی ہو جائے، لغزش آ جائے، کیونکہ سائیکالوجی ہے انسان کی، وہ بھول جاتا ہے، نسیان ہے، ہمارے باپ میں تھا، ہم میں بھی ہے، تو پھر جیسے ہی یاد آئے تو فوراً جھک جانا، یہ نہ کرنا شیطان کی طرح کہ نہیں اکڑ نہ جانا، ٹھیک ہے، تو طاغوت والے گروپ میں شامل نہ ہونا، اکڑنا نہیں، جھک جانا۔ پھر فرمایا سورۃ طٰہٰ کے آیت 151، 15 اور 127 تک پوری تفصیل بتانے کے بعد درمیان میں جو مین مقصد میں آپ کو بتا دوں گی، سٹوری تو میں آپ کو بتا چکی، فرما دیا کہ جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا نا، تو فائنلی بتایا کہ جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا نا تو اس کے لیے دنیا میں تنگی پیدا کر دوں گا، تنگی والی، ڈپریشن والی، ٹینشن والی، پریشانی والی زندگی، اور آخرت میں اس کو اندھا کر کے اٹھاؤں گا۔ ومن اعرض ذکری، اگر جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا اس کی یہ سزا ہوگی۔ تو آپ امید ہے سمجھ گئے ہوں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے قصے میں ہمیں کیا کیا ملا۔ مختصر سے وقفے عرصے میں ہم اتنا ہی کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ مزید بھی ہم اس کو فالو کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔